Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to everybody who's joined us for this Ask Nasiha session live. And aaj jo hai hum log inshallah we will be talking about hadith, the authenticity of hadith and basically the compilation. And this is a topic that really requires a lot of understanding. बहुत सारे इस पे सवालात होते हैं and बहुत सारे हमारे particularly हमने देखा है कि नौजवान जो यूनिवर्सिटी जाते हैं इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि यानी क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हम तक पहुंची हैं वो एक्यूरेसी के साथ पहुंची नहीं पहुंची, हदीस इतनी लेट क्यों कंपाइल हुई थी, एंड व्हाट इज दिस नोशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अहादीस, सही हदीस है, ज़ईफ है, और भी बहुत सारे नाम हैं, क्या सहा सित्ता ऑथेंटिक किताबें हैं या नहीं हैं. सो ऑब्वियसली दिस इज़ अ वे मोर डिटेल्ड टॉपिक जनरली स्पीकिंग, एंड इस पे तो बाकायदा एक कम से कम कोर्स इंसान को लेना चाहिए, कई हफ्तों का या कई महीनों का. बट वी थॉट दैट इंशाल्लाह हम इस एक घंटे में कुछ ना कुछ आपको जो है ऐसी चीज़ें आपसे शेयर कर सकें कि कुछ पर्सपेक्टिव मिल जाए और जो एक बुनियादी लेमैन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कम से कम हदीस की वो जो है मिल सके. एंड आई होप दिस पर्सपेक्टिव कैन बी हेल्पफुल फॉर अस टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस एंड टू अंडरस्टैंड के उसकी कॉम्पाइलेशन हिस्टोरिकली किस तरह हुई थी, उसमें क्या चैलेंजेस थे, क्या नहीं थे और किन चीज़ों को देखा गया. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मोइन विद अस. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मोइन. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So basically Moin is going to be giving us the first half an hour for today's session, and Moin जो है बुनियादी कुछ चीज़ों पर बात करेंगे, and उसके बाद the last half an hour is going to be myself talking about particular types of ahadith और उनका fiqhi aspect से और legal aspect से क्या impact होता है. So Moin, I want to begin and I want you to sort of begin by telling us कि हदीस की authenticity holistically speaking हमारे दीन में क्या है और वो क्यों उसकी अजमत को समझना इम्पोर्टेंट है और उसकी कैटेगराइजेशन किस तरह हुई और क्या चीज़ें, थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव भी दें एंड थोड़ा सा एक जो है ना हमारे लोगों को समझा सकें कि इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमने देखना है और जो कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं वो किन वजूहात की वजह से अराइज की हैं और हम उनको किस तरह समझ सकते हैं. अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. I'll try to be as brief as possible, although to justify this topic in 30-40 minutes is very difficult, but I'll be as quick as possible and as clear as possible I can. So there are three aspects that are going to be discussed today. The first two I will handle, and then the last is going to be handled by Arsalan. The first that I've got to handle is that there's a misconception that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ko jab Allah Rabbul Izzat ne as a messenger mab'oos kiya, so the thing that he gave us is Quran. اور بس قرآن ہمارے لیے کافی ہو جانا چاہیے. So the first thing that I've got to establish from Quran and understanding of Quran is that Sunnah has authority. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has authority in terms of that we're supposed to follow up and we're supposed to obey what he is giving us. The second misconception, that there are going to be people who accept the fact that yes, Sunnah's got authority, but then they doubt the fact that it was actually preserved. So everybody agrees on, ہم نے بچپن سے یہ سنا بھی ہے کہ دی قرآن وہ پہلے دن سے پرزرو کیا گیا تھا and it was پہلے حرف سے لے کے آخری حرف تک it's fully established, but that's not the case with Sunnah and Hadith. تو جو second aspect ہے that is about preservation of Sunnah کے بارے میں کہ actually ہم یہ تو مان لیتے ہیں کہ Sunnah has authority, but preservation کیونکہ نہیں ہوئی اس لیے there's nothing we can do about that. And then the third part is about classification of Hadith, ٹھیک ہے, and that third part is going to be handled by Arsalan. The first thing, before even I come to establishing the authority of Sunnah through Quran, so you need to understand کہ جب میں Sunnah اور Hadith use کر رہا ہوں تو اس سے مراد کیا ہے. So اس سے تین چیزیں مراد ہیں. The first thing is actions of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وہ اعمال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے, like he prayed for example, or he fasted in the month of Ramadan, یا آپ نے حج کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا جو ریکارڈ ہے وہ that is the first thing that is going to be categorized in your Hadith. The second thing is his aqwal, his sayings. So he said something, he gave instructions to the Sahaba, or he gave instructions regarding the ibadah or the ma'amulat of the Sahaba. So that is the second thing that is going to be included in your Sunnah or Hadith. And then the third thing, which is a bit difficult to understand, is the approvals of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So when you understand that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is the one who is guiding the Sahaba, so if something happens in front of him and he remains silent about it, اس کو کہتے ہیں تقاریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ کے سامنے کوئی چیز ہوئی اور آپ نے اس کو نگیٹ نہیں کیا, اس کو منع نہیں کیا, تو that automatically implies کہ that thing was permissible, یا that act was permissible. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کسی اسپیسیفک جانور کا گوشت کھایا جا رہا ہے, اب آپ نے خود نہیں بھی کھایا لیکن آپ نے صحابہ کو کھانے سے منع نہیں کیا, تو that's a sign or
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو حلال ڈکلیئر کر رہے ہیں اور اس کا کھانا جائز ہے. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی عمل ہوا ہو اور اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نگیشن نہیں دی, تو دیٹ از the approvals of نبی علیہ الصلوۃ والسلام. So as-sunnah or hadith is going to be recording this. And then the second thing that you need to understand in terms of when you pick up any book of hadith, for example آپ بخاری شریف پکڑو گے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ who is the writer of that hadith book, so he is going to say کہ I heard it from X, who heard it from Y, who heard it from Z, who heard it from a sahabi, who heard from Nabi sallallahu alaihi wasallam, and then it's going to continue qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. For example, let's say innamal a'malu binniyat. تو یہ جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, that's called the matan or the text of the hadith. And وہ متن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا کیسے ہے, that is known as the chain of narration or the sanad of hadith. So ایک عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یا آپ نے کوئی بات کی تو اس کو سب سے پہلے کوئی صحابی نریٹ کریں گے. The sahabi is going to say that he heard نبی علیہ الصلوۃ والسلام, or he saw نبی علیہ الصلوۃ والسلام, or نبی علیہ الصلوۃ والسلام approved of something. And then the sahabi is going to narrate that to tabi'i, and tabi'i is going to narrate that to taba tabi'i, and that is what you call the chain of narration. And then the writer of the hadith from himself up to Nabi sallallahu alaihi wasallam, he would be giving that chain of narration, and then he would be saying کہ Nabi sallallahu alaihi wasallam کا کیا عمل تھا, یا آپ کا کیا قول تھا, یا آپ کا کیا آپ کا approval تھا. And a lot of categorization of hadith is based on that chain of narration. ٹھیک ہے, so I will not be talking about that. That's the second part of our session today, and Arsalan is going to be covering on the basis of what you would have heard کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, so he'll talk about that part. تو پہلی چیز کہ حدیث کا ایک متن ہے, ایک ٹیکسٹ ہے, that is giving the actual actions or the sayings or the approvals of نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اور ایک حدیث کی chain of narration ہے جس سے وہ عمل اس writer of the book, for example let's say امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں, so when he is writing تو he is narrating up to نبی علیہ الصلوۃ والسلام. سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ why record all this, کیونکہ اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں, he is the only human in the entire history on the spectrum of human life جن کی زندگی کا ایک ایک عمل ریکارڈ کیا گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات کیسے کرتے تھے, آپ کھانا کیسے کھاتے تھے, آپ لوگوں سے ڈیل کیسے کرتے تھے, آپ کی عبادات کو, آپ کی معاشرت کو, آپ کی فیملی لائف کو, آپ کی پرسنل لائف کو, آپ کی پبلک لائف کو, ایوری تھنگ ہیز بین ریکارڈیڈ. ٹھیک ہے, سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی واز اٹ ریکارڈیڈ. فار ایگزامپل یو ڈونٹ ہیو ریکارڈیڈ ہسٹری آف اینی ادر نبی ایکسپٹ فار نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کی زندگی کا ہر پہلو کیوں ریکارڈ کیا گیا؟ سو اس کے لیے I'll go back to Quran. So I will explain to you what the role of Nabi sallallahu alaihi wasallam was as a messenger. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت چار چیزیں مینشن کر رہے ہیں اپنا احسان جتلانے کے بعد. So what he says is کہ میں نے احسان کیا مؤمنین پہ کہ انہی میں سے ایک نبی بنا کر بھیجے. And what is that Nabi supposed to do? یتلو علیہم آیاتہ. So he is going to recite them the book which is Quran. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العزت وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کریں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ وحی امت تک پہنچائیں گے. But that's not it. اگر وہیں پہ مشن ختم ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں the only thing that نبی علیہ الصلوۃ والسلام gave is the Quran. But Allah Ta'ala says وَيُزَكِّيهِمْ, He's going to purify the Sahaba. Purification کو آپ یوں سمجھ لیں کہ that's the process by which ظاہر اور باطن کے گناہوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو پاک کریں گے ان کے ظاہری گناہوں سے اور ان کی باطنی گناہوں سے. Because that's the purpose of let's say receiving wahi, کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں کی غلاظت سے پاک کر کے اپنے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر سکے. And then it says وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ, He's going to teach them the book. اس کا مطلب ہے صرف سلیبس نہیں دے رہے, اس سلیبس کو ٹیچ بھی کر رہے ہیں. سو قرآن آپ سمجھ لیں کہ وہ کتاب ہے جو ریسائٹ کی گئی, جو علماء جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی گئی, and then he gave that to ummah. And then اس قرآن کا جو علم ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ انیشلی صحابہ کو, and then we'll look at کہ صحابہ سے الٹیمیٹلی لے کے قیامت تک وہ علم الکتاب وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیں گے. So he's going to teach them the book والحکمہ, and there's going to be something which is additional to that علم کہ کتاب کا علم دینے کے بعد ان کو حکمت بھی سکھائیں گے,
اور اس کو عام طور پہ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ that's the sunnah of نبی علیہ السلام. یعنی کہ اس کتاب پر عمل کرنے والا جو شخص ہے اس نے کرنا کیا ہے. You've got the prescription, بس اس prescription کے مطابق ultimate انسان بنے گا کیسا. So that's the ideal that نبی علیہ السلام is trying to present. اس لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کا کردار کیسا تھا تو آپ نے فرمایا he was living قرآن. یعنی کہ اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہو, قرآن سے علم حاصل کرتے ہو, and then you want to decide کہ یہ قرآن کیسا انسان بنانا مقصود ہے اس کا, تو that's نبی علیہ السلام. He is the ideal human being that could possibly be. So that's the first thing. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام قرآن دیں گے, اس قرآن کی تعلیم دیں گے, اور تزکیہ کرتے ہوئے لوگ نا امت کو حکمت سکھائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, then the confusion comes کہ that was for the صحابہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ نبی علیہ السلام کا یہ مشن تو صحابہ کو دینے سے پورا ہو گیا. So then there's another unique aspect of نبی علیہ السلام's نبوہ which needs to be understood کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے all of them had two restrictions sort of. ایک, they were nation bound, so they were sent to specific nations, and second they were spent for specific time frames. تو ان کی نبوت کا ایک وقت ہوتا تھا, اس وقت کے بعد جب نیا نبی آتا تھا یا ان سب کے لیے جو فائنل نبی تھے وہ نبی علیہ السلام تھے, تو then their نبوہ would end, and after the coming of نبی علیہ السلام there is no other نبی who's going to come. تو نبی علیہ السلام کی جو نبوت ہے اس میں دو چیزیں ہیں جو پہلے انبیاء کی امتوں کے ساتھ معاملہ نہیں تھا. One, نبی علیہ السلام is sent to all nations. So he was just not an Arab Nabi. He is for all nations till the day of judgment. He is a Nabi for them. تو پہلی چیز کہ he is sent to all nations, and second, his nabuwa is not going to have an end because he himself is Khatamun Nabiyyin. So he is for all times to come. تو آپ اس کو یوں سمجھو کہ آج میں معین, میں 2021 میں زندہ ہوں. 2021 میں میرے وہ ویسے ہی نبی ہیں جیسے وہ صحابہ کے لیے تھے. اس کا مطلب ہے جو نبی علیہ السلام کی نبوت کا مقصد تھا وہ مقصد جیسے صحابہ پہ پورا ہونا چاہیے, وہ مقصد میری ذات پہ بھی پورا ہونا چاہیے. So I also need قرآن. تو قرآن has to survive. But I also need تعلیم القرآن. جس طرح اس قرآن کی تعلیم صحابہ کے لیے ضروری تھی, وہ آج میرے لیے اور میرے بعد قیامت تک کے سب انسانوں کے لیے وہ ضروری ہے. And then جس طرح صحابہ کا تزکیہ کیا گیا, if صحابہ needed purification, so then I need purification. Somebody has to do that for me as well. And then finally اگر صحابہ کو حکمت نبی علیہ السلام کے طریقے کی ضرورت تھی, تو then نبی علیہ السلام کے اس طریقے کی ضرورت مجھے بھی ہے. اچھا, اس پہ کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ, and you need to understand, ایک ہے مسلمین کو خطاب اور ایک ہے ناس کو خطاب. So that's general humanity, addressing all of us. So what he says is قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. یعنی کہ اللہ رب العزت is addressing the entire mankind, and Allah Ta'ala is saying that for all of you he is a nabi. And then he says وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے ان کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. سو نبی علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ that's universal. اسی طرح نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے نبی علیہ السلام کو بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ جب نبی علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے, تو then he should also have authority. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جب نبی علیہ السلام is the person who's going to be giving the Quran, he's the one who's going to be teaching the Quran, and he is the one who's going to be living the Quran, so then for all humanity till the day of judgment, he must have authority as a lawmaker, authority as establishing what's right and what's wrong. تو اس کو بھی you can go back to Quran. You don't even need to go to Sunnah for this. You can go to Quran and just see what Quran has to say about Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So Allah Ta'ala says in Quran, قُلْ أَتِيُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اطاعت کرو کس کی, اللہ رب العزت کی, اور اطاعت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, یعنی کہ اگر تم, اسے کہتے ہیں turning your backs, ہاں, یعنی کہ آپ سن لو, سمجھ لو, لیکن پھر then you turn your back and you move away, you do what you want, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ does not love the disbelievers. ٹھیک ہے. And then اللہ تعالیٰ in another ayat says یا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, again اطاعت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور نبی کی اطاعت کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موئن یا آپ آیتیں بتا سکتے ہو ساتھ ساتھ دی اچھا آیا نمبرز؟ جو میں نے سب سے پہلی آیت پڑھی ہے وہ دیٹ از 3rd سورہ 32 آیا، اینڈ جو اب میں پڑھنے لگا ہوں دیٹ از بیسکلی 8th سورہ اینڈ 20th آیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، کہ اگین اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس حال میں کہ تم سنتے ہو، اور یہاں پہ سننے سے مراد جس طرح مؤمنین کی صفات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ وہ کون ہیں جو سنتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں، تو اس حال میں کہ تم سنتے ہو پیٹھ نہ پھیر لو، کس سے؟ کہ اطیعوا اللہ ورسولہ، you supposed to obey Allah and you supposed to obey the prophet. The problem is a lot of people get confused. جو میں نے شروع میں کہا نا the first confusion is کہ بس اللہ کی ماننی ہے، بٹ وہی اللہ رب العزت ہمیں قرآن میں حکم دے رہے ہیں کہ آپ کو میرے نبی کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر نبی کی اطاعت لازم ہے تو پھر نبی کے احکامات کا سروائیو کرنا بھی لازم ہے۔ سو دس از ایون بیفور آئی گیو یو کہ ہسٹوریکلی وہ سمجھیں وہ جو کمپائلیشن ہوئی وہ ہوئی کیسے، یو نیڈ ٹو ہیو نہ جسے کہتے ہیں نا کہ عقیدے کا ایشو ہے کہ اگر اللہ رب العزت ایکسپیکٹس می ٹو اوبے مائی پروفٹ and he expects me in 2021 to obey the prophet, then it's not possible کہ you say کہ اللہ رب العزت نے حکم تو دیا تھا لیکن وہ حکم سروائیو نہیں کیا کیونکہ ہم عمل نہیں کر سکتے۔ So that's not possible، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت does not burden a soul beyond its capacity۔ تو میرے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ قرآن تو ہمارے لیے بھی ہے اور اس قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے، and it's a mess and it's a problem of theology، it's a عقیدے کا ایشو کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن مجھے کسی عمل کرنے کا حکم دے اور وہ میں حکم پورا نہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ so if I am an ummati of Nabi علیہ السلام then the same احکامات which were given to the صحابہ the same احکامات apply on me as well۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کلیئرلی بتا دیا just to remove this confusion کہ اللہ کی اطاعت لازم ہے اور نبی علیہ السلام کی اطاعت لازم نہیں ہے، کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 41 اینڈ آیت نمبر 80 میں فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی نبی علیہ السلام کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اٹس ایز اف کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب نبی علیہ السلام آپ کو کوئی حکم دے رہے ہیں تو دین دیٹ از کمنگ فرام the authority established by Quran for him، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ وہ تھے جہاں پہ آرڈر دیا جا رہا تھا کہ حکم پر عمل کرو، تو اس کے برعکس دوسری طرف بھی ہے کہ جس نے نہ کیا اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، this is سورہ نمبر 4 آیت نمبر 14، کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت اور نبی علیہ السلام کی باؤنڈریز جو ڈیفائن کی گئی ہیں ان سے باہر نکل کے کوشش کر رہا ہے، یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو وہ جہنم میں داخل کریں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ The implication of that ayah is کہ if you say کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت لازم نہیں ہے، the boundaries that he set for me وہ میرے پہ applicable نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ دین اور اسلام اور ایمان کی باؤنڈری سے اپنے آپ کو باہر لے کے جا رہے ہو and you're going to enter in the hellfire۔ And then he says وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، why did he have to in the Quran Allah Rabbul Izzat had to say again and again اطاعت کرو میری اور میرے نبی کی، اور جس نے بھی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، anybody who disobeys Allah or he disobeys نبی علیہ السلام then وہ کھلی گمراہی میں، یعنی کہ it couldn't be more open، ٹھیک ہے۔ اچھا sometimes I'm so surprised because ابھی تک میں نے کسی حدیث سے حدیث کی اوتھینٹسٹی کا ثبوت پیش نہیں کیا، بیکاز اگر میں نے حدیث کی اوتھینٹسٹی کو یا سنہ کی اوتھینٹسٹی کو ثابت کرنا ہے تو جو حدیث و سنت کو مان ہی نہیں رہا تو وہ اس کی اوتھینٹسٹی کو بھی نہیں مانے گا۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں ڈائریکٹ فرما رہے ہیں کہ اب اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت لازم ہے، and whoever does not do it then he has to realize the repercussions of that، ٹھیک ہے، he has to realize the repercussions of that۔ اور اگلی چیز، قرآن پر عمل کیا نہیں جا سکتا جب تک کہ آپ نبی علیہ السلام کی لیجسلیٹو اتھارٹی کو نہ مانو، ٹھیک ہو۔ ہر مسلمان پر جو ایک چیز لازم ہے وہ نماز ہے، اور اللہ رب العزت has in numerous آیات سے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے بہت کلیئرلی بتا دیا کہ یہ وہ جو چیز ہے نا، یہ اس میں کسی قسم کا ایکسکیوز نہیں ہے، everybody has to do it۔ لیکن اب یہ نماز قائم ہوگی کیسے؟
اس کے لیے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جانا پڑے گا. بیکاز اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, اور یہ ہر اگر آپ مسجد میں جائیں تو سامنے جہاں پہ ٹائم چارٹ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ جو نماز ہے وہ مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے. نا تو کوشچن ہے کہ وہ مقررہ وقت کیا ہے, تو وہ تو قرآن میں مینشن ہی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز قائم کرو اور مقررہ وقت پر قائم کرو, تو اب نماز کیسے قائم کریں, اس کی جو بھی کنڈیشنز ہیں all of them are going to come from the sunnah of نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کی اطاعت کرو. اور پھر اس پہ علماء فرماتے ہیں کہ ایکچولی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں میسج دے رہے ہیں وہ کیوں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا, یعنی کہ یہ ایک انسان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ڈائریکٹ وحی کے تھرو کمیونیکیٹ کریں, الا یہ کہ اللہ کے وہ رسول ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء, تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی کو پھر جو چاہتے ہیں وہ وحی کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی تو ایک تو قرآن کا ایسپیکٹ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی حکم دے رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں دے رہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو, تو نماز کیسے قائم کی جائے گی وہ بھی اللہ نبی کو وحی کر رہے ہیں, لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوقات سیٹ کر رہے ہیں, یہ جو باؤنڈری سیٹ کر رہے ہیں, یہ جو کنڈیشنز لگا رہے ہیں, all of that is coming through the نبی علیہ الصلوۃ والسلام's teachings and commandments and his lived life. And that's the reason کہ اللہ تعالیٰ says in Quran وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, یہ سورہ نمبر 53 ہے اور آیت نمبر 3 ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, نَطَقَ يَنْتِقُ کہتے ہیں کلام کرنے کو, بات کرنے کو, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام does not speak out of his own, اچھا یہاں پہ will بھی نہیں ہے, ہوا کہتے ہیں اپنی مرضی, اپنی خواہش. اس اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ, کہ haven't you seen that person who's taken his own desires as his God. ہاں, وہ اپنی مرضی کو یعنی کہ اپنے جی چاہنے کو ورشپ کرتا ہے, یعنی کہ جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ اپنی مرضی سے نہیں بیان کر رہے, اللہ تعالیٰ گارنٹی کر رہے ہیں قرآن میں ان ہوا الا وحی یوحا, whatever نبی علیہ الصلوۃ والسلام gives us is actually sent to him in the form of wahi. تو آپ نے جو بھی تعلیمات اس امت کو دیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین کی جا رہی تھی, وحی کی جا رہی تھی. پارٹ آف اٹ از قرآن اینڈ the rest of it is سنہ, جس کو ہم علماء جب کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بیسکلی دیر آر ٹو کیٹیگریز آف وحی. ون از وحی متلو, جس کی تلاوت کی جاتی ہے, دیٹ از قرآن, وہ پہلی صورت سے لے کے لاسٹ تک ایگزیکٹلی انہی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی گئی. but there is وحی غیر متلو, دیٹ از کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا میننگ القاء کیا جاتا تھا, وحی کیا جاتا تھا, بٹ وہ الفاظ جن میں ادا کیا گیا یا وہ عمل جس میں اس کا ظاہر میں اظہار ہوا, وہ دیٹ از سم تھنگ وچ از نبی علیہ الصلوۃ والسلام's own usage of language. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور ثبوت, then I'll come to کہ پھر پرزرویشن ہوئی کیسے, کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی جو نزول کا آرڈر ہے, that's not the order that we see in Quran right now. For example, سب سے پہلی سورہ فاتحہ سٹارٹ ہو رہا ہے قرآن کا الحمدللہ رب العالمین سے, but that's not the first ayah. The first ayah all of us know وہ تو 30ویں پارے میں, کہ اللہ رب العزت نے جو سورہ علق کا نازل کیا سب سے پہلے وہ 30ویں پارے میں ہے, جبکہ جو سب سے پہلی آیت ہے وہ بالکل قرآن کے شروع میں ہے. تو اب یہ سوچیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس آرڈر میں قرآن نازل کیا گیا وہ آرڈر وہ نہیں ہے جس میں ہم آج قرآن پڑھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام سیٹ اپ دیٹ آرڈر, لیکن وہ آرڈر اٹ سیلف قرآن میں نہیں ہے. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرضی سے آرڈر کیا؟ ہاں, کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے اور نبی علیہ السلام کسی آیت کو کہیں پہ, کسی سورت کو کہیں پہ, ایسا نہیں ہے. That order itself and which ayah is part of which surah, that itself is coming from Allah Rabbul Izzat. But یہ وہ وحی ہے جو قرآن کا پارٹ نہیں ہے. تو there is wahi other than Quran which is coming to Nabi sallallahu alaihi wasallam, and that is what is becoming sunnah, that is what is becoming the practical reality of Nabi sallallahu alaihi wasallam's life for us. ٹھیک ہے, so these few 15 minutes I've used just to establish from the Quran the fact that Nabi sallallahu alaihi wasallam کا جو role تھا that was way beyond just giving the Quranic ayat. It was inclusive of him teaching the Quran and him living the Quran, and that is going to come to us in the form of سننا. ٹھیک ہے, اچھا اوپر کسی نے سوال پوچھا ہوا تھا کہ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے, تو آپ یہ سمجھیں سننا is the lived reality
and hadith is a record of that reality. ٹھیک ہے. اچھا اس کو for simplicity we can use them interchangeably, but اس کے اندر اگر آپ تھوڑا زیادہ advanced courses پڑھو گے so then there is going to be a difference in terms of what you are looking at as sunnah and what you're looking at as hadith. So very briefly example میرے ذہن میں آ رہی میں بتا دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال, آپ کے جو سر کے بال ہیں وہ ان کی length کیا تھی. تو you're going to find that's a different length in ahadith. تو آپ نے فار ایگزامپل حجۃ الوداع کے بعد آپ کے سر میں حلق تھا کیونکہ آپ نے حج کے رکن کے طور پر اپنے سر کا حلق کروا لیا, لیکن اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں تک آپ کے بال آ رہے تھے, اب کبھی کانوں کی لو تک بھی تھے. تو کیونکہ بال گرو کرتے ہیں تو ڈفرنٹ ہسٹوریکل اکاؤنٹس آف حدیث آر گوئنگ ٹو ہیو ڈفرنٹ لینتھس آف دا ہیئرس. سننا اس میں سے کیا ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں مختلف length میں بال تھے, کبھی چھوٹے تھے کبھی لمبے تھے, but there was a common factor in them and that was کہ پورے سر کے بال ایک ہی length کے ہوتے تھے. یہ جو آج کل فیشن ہے کہ کہیں سے بال کٹوا لیے, کہیں سے لمبے کر لیے, کہیں سے کھڑے کر لیے, that's خلاف سننا, because آپ کی پوری زندگی میں جتنے بھی historical accounts حدیث میں آ رہے ہیں all of them have one common factor کہ آپ کے سر کے بالوں کی length same ہوتی تھی, کہیں سے لمبے کہیں سے چھوٹے نہیں ہوا کرتے تھے. تو that's the technical differentiation between کہ حدیث is just recording the facts and sunnah is deriving let's say the practical reality of it. ٹھیک ہے. اچھا اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, so if you read Quran makes it absolutely clear کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام has got legislative authority and that authority is applicable till the day of judgment. پھر اگلا جو confusion create کیا جاتا ہے and that is again many modern scholars they would openly say this کہ ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ نبی کی اطاعت لازم ہے, but نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت تھی وہ تو پرزرو ہی نہیں ہوئی, and that happened let's say 200 years after نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس کو وہ تشبیہ دیتے ہیں چائنیز وسپر سے. انہیں کہا جی آپ ایک کمرے میں 20 بندے کھڑا کریں اور ایک بندہ ایک دوسرے کو بات کرے, پھر وہ آگے بات کرے, پھر وہ آگے بات کرے, by the time you get to the end of the room وہ بات ہی بدل گئی ہوگی. ہم سارے اس بات کو مانتے ہیں. I also agree to the fact کہ اگر آپ واقعی ہی اسی ریالٹی کے ساتھ بات آگے چلاؤ گے تو by the time you talk to the 20th person وہ پوری بات بدل گئی ہوگی. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک کمرے میں ایک ٹائم فریم میں ایک بات سروائیو نہیں کی تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا یا آپ کی بات تھی اور وہ 200 سال سروائیو کر کے نہ بخاری میں ریکارڈ کر دی گئی یا وہ 250 سال سروائیو کر کے ترمذی میں ریکارڈ کر دی گئی. تو دیٹ از ویئر دے چیلنج دا فیکٹ کہ سنت پریزرو نہیں کی گئی. Before I actually show you how the preservation process took place, you need to understand that if you are challenging the preservation of Sunnah, because this person is the one who accepts the authority of Sunnah but challenges the preservation of Sunnah, so then he is actually challenging the authority itself. کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ نبی کی اطاعت کرنی ہے, لیکن وہ اطاعت کرنے کے لیے جو حکم ہے وہ مجھ تک پہنچا ہی نہیں ہے. پھر ایکچولی آپ کے ماننے سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا, کیونکہ پھر آپ اس کا مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کریں گے اور اس کا ایکسکیوز کیا پیش کریں گے کہ یہ جو بات مجھ تک پہنچی ہے یہ اوتھینٹک نہیں ہے. تو یو ول ریموو the entire sunnah from the spectrum and then you're going to say کہ I'm not going to follow the sunnah of the prophet because I don't believe that it was preserved. So میں یہ کہوں گا کہ this claim that it was not preserved actually has an implication and that is کہ وہ ایکچولی آپ اتھارٹی آف سننا کوئی نہیں مان رہے, کیونکہ آپ پھر نبی کی اطاعت کرو گے ہی نہیں, اپنے آپ کو ایکسکیوز آؤٹ کر لو گے اس میں سے. ٹھیک ہے. Moin, wouldn't you say that یہاں ایک vested agenda بھی ہے that ہماری secular universities at times Islamic studies کے courses میں there are people who will sort of try and push this narration کہ because وہ چاہتے ہیں کہ دین کو بالکل belittle کر دیا جائے اور جو because زیادہ تر دین کی تفصیلات تو آپ کو حدیث میں مل رہی ہیں اور جو ینگ مائنڈز ہیں ان کو کنفیوز کرنے کے لیے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. آئی ریمبر پرٹیکولر یونیورسٹی نام نہیں لینا چاہیے جہاں پروفیسر آ کے پہلی کلاس میں چائنیز وسپر کی گیم کھلا کے کہتا ہے وہی بات جو آپ کہہ رہے تھے. سو وائی آر پیپل ناٹ ریئلائزنگ دس افیکٹولی کہ ایک تو اس کی ایکیڈیمک پوزیشن ہے جو آپ سمجھا بھی رہے ہیں بٹ دس از پیورلی ویسٹڈ. ایسا نہیں ہے کہ یعنی دس از اے جینوئن مسکنسیپشن کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. But there are people out there جو ایکچولی صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی سطح سے دین کے جتنے احکام ہیں اس کو فنڈامنٹلی ختم کر دیا جائے تاکہ دین رہے ہی نہ کسی چیز کا نام. دیکھیں I would totally agree with this کیونکہ قرآن کا سروائیو کرنا اور اس کو چیلنج کرنا وہ ممکن نہیں ہے, لیکن قرآن کس انسان کو بنانا چاہ رہا ہے that's only possible if you look at Quran through the lens of Sunnah. So by challenging the Sunnah itself
تو وہ ویسٹرن انٹرسٹ چاہ کیا رہے ہیں؟ وہ ہمارا سیکولر طبقہ جو کہ ایکچولی پریکٹیکلی اپنے اندر دین کو لانا نہیں چاہ رہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس انسان کو بنانا چاہ رہے ہیں وہ ان کے اپنی سوچ فکر کے خلاف ہے، تو وہ قرآن کو تو چیلنج نہیں کرتے، because at the end of the day they have to appeal to the common masses as well. اگر آپ اوپنلی کہیں کہ میں قرآن نہیں مانتا، میں نبی کو نہیں مانتا، تو that would be very difficult to counter، کیونکہ لوگ ایموشنل اٹیچمنٹ یا ایمان کے لیول پہ اٹیچمنٹ تو ہے نا، but it's very easy to actually remove the practice of Quran and Sunnah from their lives by putting up such arguments. ٹھیک ہے، تو آپ میں کہوں گا کہ آپ قرآن کو بھی مان رہے ہیں، آپ اللہ کو بھی مان رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کی نہیں مان رہے اور قرآن کی نہیں مان رہے، کیونکہ اللہ کی ماننے کے لیے اور قرآن کی ماننے کے لیے you've got to accept Sunnah. ٹھیک ہے، because there is no other way of living the Quran. For example, ایک مجھے یاد ہے ایک فرقہ تھا، it's not really practicing right now, but انہوں نے کہا جی کہ قرآن نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو اللہ کی یاد کے لیے، تو انہوں نے کہا جی جیسے بھی یاد کرو تو وہ اللہ کی نماز ہے. اب کیا مطلب؟ ہمیں پتا ہے کہ نماز کا مطلب ہے پرسکرائبڈ طریقے سے، پرسکرائبڈ اعمال کے ساتھ ایک گیون ٹائم فریم میں کچھ اعمال کرو تو اس کو نماز کہتے ہیں. that's the technical definition. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ یہ کہو گے کہ نہیں اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ نے تو کہا نماز قائم کرو ذکر کے لیے، ہاں تو میں اللہ کو یاد رکھتا ہوں نا. i.e. you define your own terms on which you're going to follow the deen. جبکہ اللہ رب العزت clearly establishes کہ اس دین کو نبی کے ٹرمز پر فالو کرنا ہے. There is no other understanding or other psychology that you could use to follow the sunnah. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چائنیز وسپر سے تشبیہ دینا کیوں غلط ہے؟ So there are some things that you need to understand کہ چائنیز وسپر میں ہو کیا رہا ہے کہ میں نے ایک بات ایک شخص سے کی and there's just one single contact، میں دوبارہ اسے ریپیٹ نہیں کر سکتا، وہ مجھے کراس کوسچن نہیں کر سکتا، اور پھر وہ بات اس نے آگے کی ایک دفعہ سننے پر، اور پھر وہ آگے بات چلتی رہتی ہے. But every single time the contact was just happening once and that's it. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے بات بدل جاتی ہے. And I totally agree with that کہ اگر واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنہ پریزرو اس طرح ہوئی ہوتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ایک صحابی سے کی ہے that's it، اس کے بعد ان کی آپس میں کوئی کانورسیشن نہیں ہوئی، اور پھر اس صحابی نے ایک بات وہ تابعی سے کی ہے that's it، ان کی آپس میں کوئی کانورسیشن نہیں ہوئی and it continues. It's very difficult for the sunnah to survive. But then you need to understand کہ ہوا کیا تھا. If they just تشبیہاً اس کو چائنیز وسپر کہہ دیں گے and then they're going to remove the entire study which is called hadith sciences، ٹھیک ہے، from the spectrum of عام بندے کی understanding, then it's going to be very problematic. ٹھیک ہے، پہلی چیز there were different ways in which the sunnah was preserved. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے existence of knowledge اور ایک ہے transfer of knowledge اور ایک ہے ٹیکسچلائزیشن آف نالج. میں تین ٹرمز میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک ہے ایگزسٹنس آف نالج، ایک ہے ٹرانسفر آف نالج اور ایک ہے ٹیکسچلائزیشن آف نالج. ہم جس کو آج حدیث کہہ رہے ہیں دیٹ از دا پوسٹ ٹیکسچلائزیشن ریالٹی، کہ جب امام بخاری نے لکھ دی، ٹھیک ہے، یا امام مسلم نے لکھ دی، but that does not mean کہ that's the only way to preserve. ٹھیک ہے، ایگزسٹنس آف نالج کا مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سکھا رہے ہیں اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کیسے پڑھنی ہے یا نماز کن اوقات میں پڑھنی ہے یہ ایگزسٹ کر رہا ہے نالج ایز اے لیونگ ریالٹی amongst the صحابہ. ٹھیک ہے، اینڈ دین there is a fact کہ how did that get transferred once نبی علیہ الصلوۃ والسلام passes away. تو نماز کیسے پڑھنی ہے، کن اوقات میں پڑھنی ہے، وہ صحابہ سے نالج ٹرانسفر ہوگا تابعین کو، اور تابعین سے نالج ٹرانسفر ہوگا تبع تابعین کو اینڈ سو آن. ٹھیک ہے، اب نالج ایگزسٹ بھی کر رہا ہے اور ٹرانسفر بھی ہو رہا ہے، بٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیکسچلائز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے نماز پڑھنی سیکھی بفور ایون آئی سو ریٹن ٹیکسٹ. کیسے؟ اپنے ماں باپ سے، اپنے دادا دادی سے. مجھے پوری نماز یاد بھی ہو گئی اور پوری نماز کا طریقہ بھی آ گیا، اینڈ وہ نماز میں نے پڑھنی بھی شروع کر دی، لیکن میں نے کبھی وہ ریٹن ٹیکسٹ کے طور پر نہیں پڑھی تھی. تو نالج ایگزسٹ بھی کر رہا تھا میرے پیرنٹ باڈی میں، میرے گرینڈ پیرنٹ باڈی میں، اور ان سے مجھے ٹرانسفر بھی ہو گیا وداؤٹ اینی ٹیکسچلائزیشن پروسیس ان بٹوین. اب اسی طرح میری ہانیہ حنانہ is 7، ہانیہ is 7.5 and حنانہ is 6. تو ان دونوں کو اب نماز سکھا رہی ہیں ان کی والدہ. اب وہ نالج ہمارے let's say جنریشن میں ایگزسٹ کر رہا تھا and then it got transferred to ہانیہ and حنانہ before even they could read that Arabic اور اردو. ٹھیک ہے، ان کو نماز یاد ہو گئی ہے. اب یہ جو پرابلم ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی بخاری شریف لکھی گئی 250 سال بعد، ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کے بخاری
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک وہ صحیح حالت میں پہنچ گئی. تو I'm going to explain 4 different ways in which the hadith was preserved, and then I'll give the floor to Arsalan, so then he will explain the categorization. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز کہ the Sahaba used to memorize. Chinese whisper میں there is no memorization process. Sahaba used to memorize the ahadith. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ نے فرمایا, may Allah bestow vigor to a person who hears my saying and learns it by heart and then conveys it to others exactly as it heard. آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا چہرہ, اس کو یوں سمجھ لو جس طرح اسپرنگ میں فلاورز بلاسم, تو وہ اس طرح کا نبی نے ساتھ فرما رہے ہیں کہ اس کا چہرہ بارونق ہو جائے. کس شخص کا؟ اللہ رب العزت اس کو نور عطا کریں, کس شخص کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سنے, اس کو بائی ہارٹ یاد کرے اور پھر اس کو آگے پہنچائے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ یاد کرنا کیا ممکن ہے؟ We've got living realities today, 2021. If somebody doubts, I can show them, I can make them meet such people who memorize hadith. ٹھیک ہے. For example, میرے جیسے شخص کو, آپ سب نے بھی ایک حدیث سنی ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. That's the hadith of نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو میمورائز ہو گئی. ایک نہیں تو ملٹیپل بھی ہو سکتی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ میری حدیث کو یاد کرو اور اس کو آگے پہنچاؤ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی مسجد نبوی میں there was a special group of people who used to stay there. They were resident scholars there, and that was the first university of Islam. All of you would have heard them by the name of Ashab Sufa. And ان اصحاب صفا میں جو سب سے prominent نام ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. He came into the life of نبی علیہ الصلوۃ والسلام and accepted Islam towards the last Madani period. ٹھیک ہے. آخری 6-7 سال تقریباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارے, اور وہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ I've divided my night into 3 parts. پہلا, 1/3 of the night I perform salah, میں نماز پڑھتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, تہجد پڑھتے تھے. 1/3 of the night I sleep. And then he says 1/3 of the night I used to memorize the ahadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. یعنی کہ وہ آدھی رات جاگ کر, جس طرح میں اور آپ اپنے کورسز کے لیے پڑھتے ہیں, آج دنیا کا کون سا اسکالر ہے جس کو اپنی فیلڈ کی ایکسپرٹیز حاصل ہو جاتی ہے وداؤٹ نوئنگ دا ریلیونٹ ٹرمز, وداؤٹ نوئنگ دا ریلیونٹ انفارمیشن. تو وہ کیوں, آپ سمجھ لیں, رئیس المحدثین ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی اس فری ٹائم کا 1/3 has been allocated to memorizing. مروان مدینہ کے گورنر تھے, وہ خود ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ I wanted to test ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. He called up ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and then ان سے کہا کہ آپ مجھے کچھ احادیث سنائیں. انہوں نے کچھ احادیث سنائی اور انہوں نے اپنے اسکرائب سے کہا کہ لکھ لو. اور پھر 1 سال کے بعد انہوں نے, مروان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ بلایا اور کہا وہ جو 1 سال پہلے آپ نے حدیث سنائی تھی نا, میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں, پھر سنائیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوبارہ سناتے ہیں اور وہ دوبارہ اسکرائب لکھتا ہے, اور پھر مروان خود کمپیئر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک لفظ کا بھی ڈفرنس کریٹ نہیں کیا تھا. Whatever he had told 1 year before, انہوں نے exactly ویسے ہی 1 سال کے بعد بتا دیا. سبحان اللہ. اب یہ پروسیس آپ کہیں گے چائنیز وسپر ہو رہا ہے. So that's because you're just selling everything short. You're not even trying to understand کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ جو memorization تھا, there are many other examples. For the shortage of in our time, I won't go into them, but I've given you one. ایک چیز میں ایڈ کر سکتا ہوں, دیسی مثال لوگوں کو سمجھانے کے لیے. آئی ایم شیور آپ کا کہ آئی تھنک آر پیرنٹس جنریشن, اسپیشلی ہماری ایون دادی دادا وغیرہ, جب سیل فونز اتنے کامن نہیں ہوئے تھے, لوگوں کو ہر ایک کا فون نمبر زبانی یاد ہوتا تھا. انفیکٹ آئی ریمبر مائی دادی کہ یہ فلانا اتنے اس ڈیٹ کو پیدا ہوا تھا, چاچو کے بیٹے کے پتہ نہیں کس کا, دے یوز ٹو ریمبر ایوری تھنگ. اینڈ آئی تھنک اب سیل فون کے آنے کی وجہ سے, مثال کے طور پہ مجھے تو خود اپنے گھر کا نمبر نہیں آتا. تو عرب کے بارے میں ایک جو بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ ان کو ہزاروں تو شعر یاد ہوا کرتے تھے. تو اس زمانے میں بیکاز پرنٹنگ پریس نہیں تھا, انک نہیں تھی, ڈیجیٹل ٹیبلیٹس, یہ ساری چیزیں نہیں تھیں, تو آئی تھنک لرننگ واز اے وے مور ایزیئر کانسیپٹ کمپیئر ٹو رائٹنگ. تو یہ تو ہمارا آج کا تصور ہے پرابلی کہ لکھو گے تو پریزرو ہوگا. جی, فار ایگزامپل میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے اپنا شادرہ کا, یعنی کہ آج سے 12 سال پہلے میں شادرہ سے شفٹ ہو گیا تھا, جو لینڈ لائن نمبر ہے 792445 مجھے ابھی بھی یاد ہے. اور میری نانوں کا گاؤں کا جو نمبر تھا دیٹ از 792107 مجھے ابھی بھی یاد ہے. میں ریسنٹلی ابھی جب گاڑی دی اور میں وہ یونیورسٹی جا کے میں نے اس کا رجسٹریشن کارڈ لینا تھا اسٹیکر کے لیے, مجھے گاڑی کا نمبر ہی یاد نہیں تھا. اینڈ دیٹس لیونگ ریالٹی. یعنی کہ میں یہ تو کوئی بہت پرانی ایگزامپل ہی نہیں دے رہے, we've lived through it. So that's the first thing. Second,
the Sahaba, kyunki you need to understand why it was not a Chinese whisper. The second process through which ahadith were preserved was discussion. The Sahaba used to discuss the facts that they had learned with each other. اور ڈسکشن سے آپ کو پتا ہے کہ جیسے لامس میں ڈسکشن رومز ہوتے تھے, ڈی آرز ہم انہیں کہتے تھے, کہ آپ کو جو بھی کیس اسٹڈی کرنی ہے, آپ کو جو بھی چیز ڈسکس کرنی ہے یا آپس میں اس نالج کو شیئر کرنا ہے, تو ڈی آر میں بیٹھو جا کے اور وہ 4-5 گھنٹے بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن کرو تاکہ وہ چیز ازبر ہو جائے. سو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ those who are present should convey to those who are absent, یعنی کہ میرے سے آگے بات پہنچا دو اور چاہے وہ ایک آیت ہی ہو. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگین دوز ہو, جو میں نے ابھی حدیث پہلے بھی پڑھی تھی کہ دوز ہو لرن اٹ بائی ہارٹ اینڈ دین دے ٹرانسفر اٹ آن, تو اس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ آپ میری بات سنتے ہو اور پھر اس کو آگے پہنچاتے ہو, اور جس کو پہنچائی جا رہی ہے اٹ کوڈ بی پاسبل کہ وہ اس کو زیادہ بہتر طور پر سمجھے اور اس پر زیادہ بہتر طور پر عمل کرے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ a Muslim cannot offer his brother a better benefit than transmitting to him a good hadith which has reached him, یعنی کہ اس کو ایک بات پہنچے اور پھر وہ اس کو آگے پہنچا دے. اور اچھا, آگے پہنچانے میں بھی جو نبی علیہ السلام نے عربک میں ورڈ یوز کیا, دیٹ از تدارس آف نالج, اور which is کہ فار اینی پیریڈ آف ٹائم, اور رات یا دن میں وہ کیا کرتے تھے, اٹس ٹو اینڈ فرو, آپ بات آگے کرتے تھے پھر وہ آپ سے بعد میں واپس کر رہے ہیں, اور اس ٹو اینڈ فرو کے ہونے کی وجہ سے اٹس ناٹ پاسبل کہ اٹ بیکمز اے چائنیز وسپر ناؤ. ٹھیک ہے. سو لیٹس سے میں کہہ رہا ہوں کہ طہارت کے مسائل کیا ہیں, وضو کیسے کرنا ہے, تو کہہ رہے ہیں جی نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک دھویا تھا, آپ نے اپنے سر کا مسح کیا تھا, یا آپ اپنے بازو کو دھوتے تھے, and the other person is now questioning me, he is discussing with me that کہ بازو کیسے دھویا تھا, and I'm explaining to him کہ جی نبی علیہ السلام نے بازو ایسے دھویا تھا. تو اس ڈسکشن کے بعد it cannot remain a Chinese whisper, and then it's just not one person discussing with one person, it's multiple Sahaba who learned it from Nabi علیہ السلام, and then they are discussing amongst themselves, and then they are discussing with their students, which is tabi'in. تو ایک تو وہ صحابہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں اور پھر وہ آگے تابعین کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. اور یہ وہ کیوں سمجھتے تھے کہ یہ ضروری ہے کہ نہ صرف یہ کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ میری تعلیمات کو آگے پہنچاؤ, بلکہ یہ بھی کہا کہ whoever is questioned pertaining to such knowledge that he has, اس کے پاس کوئی علم ہے جس کے بارے میں اس کو سوال کیا جا رہا ہے, and he conceals it, تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز آپ سمجھ لیں کہ وہ آگ کی لگام ڈالیں گے اس شخص کو. جس کی وجہ سے صحابہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ جب انہوں نے ایک علم, ایک طریقہ, ایک عمل نبی علیہ السلام سے سیکھا ہے, تو then they've got to transfer it to the next generation. ٹھیک ہے. And then the next generation takes it from them through the process of memorization and through the process of discussion, which is to and fro. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ چیز پکی ہو کے آگے جا رہی ہے. That is how it got transferred from one generation to the next, through the process of memorization and through the process of discussion. And in fact, نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور صحابہ آپس میں ڈسکشن کیا کرتے تھے. And نبی علیہ السلام would question them and then he would answer them. Or sometimes صحابہ would question نبی علیہ السلام and نبی علیہ السلام would answer them. And یہ تو آپ کوئی بھی ادنا طالب علم جو حدیث کی بیسک کتاب اٹھا کے بھی دیکھے گا کہ بے شمار احادیث ایسی ہیں جس میں نبی علیہ السلام صحابہ کی کسی سوال کا جواب دے رہے ہیں, یا آپ خود ایک سوال پوز کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا جواب دے کے صحابہ کو وہ ازبر کرا رہے ہیں. So that process was very important and it used to happen very frequently amongst the Sahaba. In fact, عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کیونکہ there are other responsibilities as well and not the entire group of Sahaba were like Ashab Sufa, تو عمر رضی اللہ عنہ used to go out for working. تو انہوں نے ایک اور صحابی کے ساتھ ڈیل کر لی کہ ایک دن آپ نبی علیہ السلام کے پاس رہیں گے اور جو کچھ ہوگا اس کا علم مجھے دیں گے, اور ایک دن میں رہوں گا اور آپ کام کریں گے, تو پھر اس دن جو میں علم حاصل کروں گا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو سبحان اللہ. So then they used to discuss with each other, and that would how, now that's the process through which the knowledge would get transferred. Third thing, and that is they used to practice it. It's not like me and you کہ بس ہم سن رہے ہیں اور عمل ہی نہیں کر رہے. تو نبی علیہ السلام کے کھانے کا طریقہ کیا تھا, آپ کے سونے کا طریقہ کیا تھا, آپ کی عبادت کا طریقہ کیا تھا, آپ کی روٹین کیا تھی. صحابہ were not learning it for the sake of learning. It's not that ان کو ڈگری چاہیے تھی کہ وہ اس ڈگری کی وجہ سے then they would be the senior qualified صحابہ. Actually صحابہ میں جو سینیورٹی تھی that was based on کہ علم پہ عمل کتنا تھا. صحابہ کا مقام وہ اس بات پر نہیں تھا کہ وہ کتنی عمر میں بڑے ہیں یا کتنے عہدے میں بڑے ہیں یا ان کی فائنینشیل حالت کے.
وہ that was کہ اس پہ عمل کتنا کر رہے ہیں. اور you need to understand کہ جب آپ کسی چیز کو عمل میں لے آتے ہو تو میمورائزیشن, ڈسکشن اینڈ دین پریکٹس آف اٹ. میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آڈٹ کر رہے ہیں, یا دوسرے سینئر صحابہ بھی آڈٹ کر رہے ہیں, اور اگر میری نماز میں کہیں کوئی غلطی ہے تو وہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا کہ آپ یہ سجدہ ٹھیک نہیں کر رہے, یا آپ یہ رکوع ٹھیک نہیں کر رہے. اور ایسی مثالیں آپ کو احادیث میں ملتی ہیں کہ نبی علیہ السلام صحابہ کی نماز ٹھیک کیا کرتے تھے. تو اب وہ پریکٹس میں جب چیز آ گئی ہے تو ایک تو آڈیٹنگ ہو رہی ہے where you just looking at and observing and get observed by others کہ آپ وہ عمل ٹھیک کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. اور جو چیز پریکٹس میں آ جاتی ہے پھر then it آپ سمجھ لینا کہ وہ انگرین ہو جاتی ہے. جب تک وہ صرف نالج میں تھی, جیسے ایک ڈاکٹر ہے نا ایم بی بی ایس کرنے کے بعد پریکٹس نہیں کرتا, یا اکاؤنٹنٹ ہے وہ اپنے سی اے حاصل کرنے کے بعد پریکٹس نہیں کرتا, he might forget everything. But that doctor who is in 24/7 practice of the field that he is in, then he is not going to forget. تو اس کا knowledge اور ازبر ہو جائے گا. So that was the third process. And the last, and then I'll give the floor to Arsalan, was the writing. یہ جو ہمارا unfortunately غلط فہمی ہے کہ لکھا ہی نہیں جا رہا تھا, that's not true. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے حدیث لکھنے سے منع کیا, اور ان فیکٹ جس نے لکھی تو انہیں کہا کہ آپ اریز کر دیں. تو do not write from me, and whoever has written something that he heard from me, he should rub it and narrate to others from me, and whoever deliberately attributes a lie to me, he should prepare his seat in fire. دو باتیں یہاں پہ امپورٹنٹ ہے. پہلا کہ لکھے ہوئے کو مٹانے کا حکم دے دیا. دوسرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بھی مٹانے کا حکم دیا ہے, نریشن سے نہیں روکا. تو مٹانے کا مقصد, اس کا مطلب ہے یہ نہیں تھا کہ سننا کی امپورٹنس نہیں تھی. مٹانے کا مقصد کیا ہے میں بتاتا ہوں, بٹ ابھی بھی فرما رہے ہیں کہ نریٹ کرو, اور میرے سے سچ بات کو نریٹ کرو, جھوٹی بات کو نریٹ نہ کرو, ادروائز یو ول اینڈ اپ ان ہیل فائر. تو پہلی چیز کہ مٹانے کا حکم کیوں دیا, بیکاز انیشلی کیونکہ قرآن بھی عربی میں ہے اور سننا بھی عربی میں ہے, اینڈ صحابہ were not really practiced at writing. Even a lot of صحابہ could not practically write. ٹھیک ہے, اور جو Arabic کا syntax ہے that was not developed the way we see the Quran right now. It took time for the Arabic syntax to be developed. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنفیوژن نہیں دینا چاہتے تھے کہ لوگ قرآن اور حدیث کو مکس کر دیں. تو انیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا جس میں آپ نے کہا کہ لکھو نہیں. But that ruling changed over time. Once things started to get more established and the Sahaba were more, let's say, more knowledgeable and more expert in differentiating between what is Quran and what is Sunnah, so then Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gave the permission for writing, and aapki apni hayat se hi written documentation shuru ho gayi thi, and then it continued till the time frame jinko hum kehte hain ki detextualization ho rahi thi. Not in exactly the form that we see right now. ٹھیک ہے, اس کتابی شکل میں آنا is not the only thing that's going to be called written. For example, چند مثالیں دوں گا and then I will end. کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے, نبی علیہ السلام کے انصاری صحابی, انہوں نے کمپلین کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی میں آپ سے بات سنتا ہوں, کوئی حدیث سنتا ہوں اور پھر میں بھول جاتا ہوں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا seek help from your right hand and point it out to the writing. آپ نے کہا لکھو, یعنی کہ اگر تم بھول جاتے ہو تو اس بات کو لکھ لو, کیونکہ لکھنے سے پھر وہ محفوظ ہو جائے گی. پھر اسی طرح ایک اور فیمس صحابی ہیں رافع رضی اللہ عنہ, انہوں نے بھی نبی علیہ السلام سے یہ بات کوٹ کی ہے کہ he said that I said to the holy prophet that we've heard from you many things, should we write them down? تو آپ نے فرمایا yes you may write, there is no harm. تو اس کا مطلب ہے لکھنے کی پرمیشن دی. اسی طرح انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کوٹ کیا کہ preserve knowledge by writing. ٹھیک ہے, اچھا رائٹنگ اس وقت کامن کیوں نہیں تھی؟ بیکاز یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیر واز نو پرنٹنگ پریس. دیر از نو پرنٹر جو ٹک ٹک پرنٹ کر کے, یا فوٹو کاپیئر جو فوٹو کاپی کر رہا ہے. ایوری تھنگ ہیڈ ٹو بی ہینڈ ریٹن, اینڈ دیر واز نو پیپر ان مدینہ اینڈ مکہ. تو اٹ واز ریٹن آن سم ٹائمز لیدر اینڈ سم ٹائمز ووڈ اینڈ سم ٹائمز اسٹون. تو آپ کہیں گے میس لیول پہ کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ پاسبل ہی نہیں تھا. دو لاجسٹیکل ایشوز. ون, دیر از نو رائٹنگ ڈاکیومنٹ اویلیبل جس پہ لکھیں گے. Second, not everybody in Makkah and Medina knew how to write. That was the reason that it was not written at a level that we used to. But it did exist in terms of knowledge, and it did get transferred. Okay? So there are many other examples of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam himself making it written. Let's say جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے different rulers کو, عربی کے بھی اور عربیہ سے باہر بھی, that's written evidence.
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات لکھے جاتے تھے. اور اسی طرح زکوٰۃ کے بے شمار مسائل اور دینی مسائل خاص طور پہ وراثت سے جو ریلیٹڈ تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام used to narrate to the صحابہ and they would write it and they would compile it and then نبی علیہ الصلوۃ والسلام would make sure کہ it's the right document. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی پرزرویشن کا جو چوتھا پروسیس which we are more used to is کہ وہ ڈاکیومنٹ ہوتا تھا, وہ ریٹن فارم میں آ جاتا تھا. ہاں ہوا کیا کہ اوور ٹائم انیشلی کیا تھا کہ صحابہ نے بکس کو اس فارم میں کمپائل نہیں کیا جس فارم میں لیٹس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں یا امام مسلم کر رہے ہیں, بیکاز دیٹس اے ہیوج ڈاکیومنٹ, اور صحابہ کے دور میں ایسا ممکن نہیں تھا. تو ہم اسے کہتے ہیں صحابہ نے صحیفے لکھے. سو ایوری صحابی would have his own لیٹس سے انٹرسٹ اور ان سے ریلیونٹ چیزیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ فقیہی مائنڈ کے تھے تو ان کا جو ریکارڈ بھی ہوتا تھا وہ بھی فقہ ریلیٹڈ ایشوز سے ہوتا تھا. تو ایوری صحابی used to, یعنی کہ دو صحابہ who used to write, then they would write the ahadith which were relevant to let's say their own expertise and interests. ٹھیک ہے. پھر ہوا کیا کہ بعد والی جنریشنز میں کیونکہ وہ صحیفے were included in other written documents, and again because there is no printing press and there is no photocopying and mass level پہ اس کی reproduction possible, تو جب ایک ڈاکیومنٹ کسی اگلی کتاب میں شامل ہو چکا ہے تو 5 let's say صحابہ کے لکھے ہوئے ڈاکیومنٹس کسی ایک کتاب میں ڈاکیومنٹ ہو گئے ہیں, تو اب وہ کتاب آگے چلے گی, وہ 5 ڈاکیومنٹس نہیں چلیں گے because it's already been included in one single book. ٹھیک ہے. تو احادیث were being preserved in written form as well. تو میں نے 2 چیزوں کے بارے میں بات کی ہے, ایک authenticity of authority of sunnah, i.e. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام has got legislative authority, and second that legislative authority which was the lived life of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam did get preserved in terms of his actions, his sayings and his taqareer in the forms that I've just narrated. ٹھیک ہے. last thing آ جاتی ہے کہ اس preservation کو آپ نے classify کیسے کیا, which inshallah Arsalan would detail out. اچھا, جزاک اللہ معین. ویسے میرا اتنا علم نہیں ہے, کوئی ایسی حدیث ہے جس میں ٹائم کی پابندی کا بھی ذکر ہو کہ اگر آدھا گھنٹہ ہو تو آدھا گھنٹہ ہی ہونا چاہیے, نہ کہ 10 بجا دو اور پھر یہ میرا پرابلم ہے, میں اپنی کمزوری ایکسیپٹ کرتا ہوں اور آن لائن معافی مانگ لیتا ہوں جتنا بھی میں نے ٹائم ایکسٹرا لے لیا. چلیں, I think for the audience that is there, we'll have to extend the time and inshallah I'll try کہ in the next 20-30 minutes میں اس کو wrap up کر لوں, and inshallah then we won't probably take too many questions, but we can sort of give you a basis and then کسی چیزوں کو وہ کر لینا چاہیے. اچھا, one thing that I would sort of want to do, because ایک question تھوڑا سا pertinent تھا کہ کئی لوگوں نے اس کو different طریقے سے پوچھا کہ جی ہمیں کیسے پتا ہے کہ یہ پروف صحیح ہے جو سر معین بتا رہے ہیں یا کوئی بتا رہے ہیں. تو آئی ووڈ سے ون تھنگ, دیکھیے the burden of proof in this case lies on you, because آپ کا دین ہے, آپ کو سمجھنا ہے, آپ کو اس پہ خود تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے, اور یہ وہ علم ہے اگر یہ آپ کو کنفیوز کر رہا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے فرض عین بن جاتا ہے, پھر یہ فرض کفایہ نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ اتنا ضرور پڑھو. ڈفرینٹ احادیث کی کتابیں, بڑے زبردست اسکالرز ہیں. معین اگر آپ بھی کچھ کتابیں ریکمینڈ کر دو. ایک آئی نو ڈاکٹر جوناتھن براؤن جو کنورٹ ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں, زبردست اتھارٹی آن حدیث. اسی طرح دیر آر ادر اسکالرز, بہت سارے لیکچرز انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. مفتی عبد الرحمان ابن یوسف از ون پرسن سے میں نے بہت سارا کچھ سیکھا ہے. ریان انسٹیٹیوٹ پہ ان کا انفیکٹ حدیث کا پراپر کورس ہے جس کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب از ریٹن بکس آن دس ایز ویل, دی اتھارٹی آف سنہ. اس کی شاید پی ڈی ایف بھی آسانی سے اویلیبل ہے اگر آپ گوگل کریں. تو آئی تھنک ایک چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی کوئک فکس نہیں ہے جو آدھے گھنٹے میں ساری بات سمجھ آ جائے. اس کو ایکیڈیمکلی اپنی دعا کے ساتھ, ایفرٹ کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم دیں, انشاءاللہ یو ول انڈرسٹینڈ کہ بہت ہی ریگرس پروسیس موجود ہے, اور اس پہ علماء نے اور اس وقت کے صحابہ, تابعین, تبع تابعین نے بہت کام کیا. اینڈ الحمدللہ ان کی اس ایفرٹ کی وجہ سے آج ہمیں یہ احادیث جو ہے اپنی ٹرو فارم اور شیپ میں مل رہی ہیں. Okay, so Moin, Jazakallah khair for being with us. I think I'll let you go, and inshallah jo hai, we will then move forward with where Moin left us. All right, so for all of you now, so let's sort of move forward and try and understand کہ اب حدیث کی جو categorization ہے اس کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے. بیکاز ہمارے یہاں یہ بڑا نوشن ہے کہ جی آپ کو کوئی حدیث سناتا ہے and then somebody else will come in and say کہ نہیں یہ حدیث تو authentic ہی نہیں ہے, یہ صحیح حدیث مجھے لا کے دکھاؤ, یہ حدیث تو ضعیف ہے, اور یہ ایسی حدیث ہے, یہ ہے, اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے, کیا یہ بخاری میں لکھی ہے نہیں لکھی, کیا بخاری شریف صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اس کا کچھ نہ کچھ پرسپیکٹیو جو ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں جایا جا سکتا ہے. So I'll share my screen as well so that
تھوڑا سا جو ہے نا کچھ چیزیں ساتھ ساتھ میں لکھتا جاؤں بیکاز یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بھی ہے. اچھا, the first thing that you have to understand here is this very interestingly کہ حدیث کی ایک جو قسم ہے نا ٹائپ, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے کہ ایک طرح سے حدیث کو اس طرح وہ کیا جا سکتا ہے کہ حدیث میں دو طرح ہیں, ایک ہے روایہ باللفظ اور ایک ہے روایہ بالمعانی. کیا مطلب ہے کہ روایت کہتے ہیں حدیث کو ایکچولی, روایہ باللفظ مین وہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو بہو ایگزیکٹ انہی الفاظ میں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی, ٹھیک ہے, اس طرح نیریٹ کی گئی اور آج تک اسی طرح نیریٹ کرتی چلی جا رہی ہے. یا آپ آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ جب صحاح ستہ کمپائل کی جا رہی تھی تو وہاں اسی الفاظ تک پہنچی گئی. اور پھر دوسری ہے روایہ بالمعانی کہ ایگزیکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں استعمال کیے گئے, انفیکٹ جو بات کا مفہوم تھا اس میں بغیر کسی ایڈیشن یا ڈیلیشن کے وہ بات کا مفہوم جو ہے نیریٹ کیا گیا. اینڈ اوبویسلی جب آپ کو ڈفرینٹ چین سے حدیثیں مل رہی ہوتی ہیں تو وہ چیز آپ کو نظر آتی ہے. تو ایک بات جو ہمیں بڑی آنیسٹی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنی ہے کہ یہ جو روایہ باللفظ ہیں یہ ہماری ٹریڈیشن میں بہت کم ہے, ٹھیک ہے. There are a small minority of these ahadith, but the vast majority of ahadith that you find in Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi Sharif, all these big books, یہ اکثر جو ہے روایہ بالمعانی ہے, ٹھیک ہے. That does not mean کہ یہ حدیث جو ہے authentic نہیں ہے, یہ بات authentic نہیں ہے. In fact جس طرح معین نے کہا because وہ 4 processes rigorous processes سے گزرتی بھی آ رہی ہے, بات وہی ہے جو کہ اللہ کے نبی نے کی. اگر آپ تھوڑا سا common sense perspective سے بھی سمجھیں تو obviously the vast majority had to be روایہ بالمعانی, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کلاسیفیکیشن ہے حدیث کی, ٹھیک ہے, کہ حدیث میں روایہ باللفظ اور روایہ بالمعانی وہ ہے. دوسری چیز, اب اچھا یہ کیوں امپورٹنٹ ہے کہ ایٹ ٹائمز ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک ہی نیریشن یا ایک ہی بات ڈفرینٹ صحابہ سے نیریٹ ہو رہی ہے اور تھوڑا سا اس میں الفاظ کا ڈفرینس ہے, تو لوگ اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ ایگزیکٹلی بات تو مفہوم تو دونوں حدیثوں کا ایک ہے بٹ یہ ڈفرینٹ کیوں ہے. اس کا مطلب ہے کہ شاید اوتھینٹسٹی کا ایشو ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایگزیکٹ وہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس کو کلیئر کر دینا چاہیے کہ اسکالرز اس پہ اس کو بڑے صاف شفاف طریقے سے بتایا گیا کہ اکثر احادیث روایہ بالمعانی ہیں کہ صحابہ کرام نے وہ مفہوم جو ہے وہ نریٹ کیا. اچھا, اسی طرح حدیث کو ہم ایک اور طریقے سے بھی کیٹیگرائز کر سکتے ہیں ان دا سینس کہ حدیث کے 2 پارٹس ہیں جس کے بارے میں آپ نے ضرور پڑھا بھی ہوگا یا اگر نہیں بھی پڑھا تو پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث میں ایک متن ہوتا ہے. متن کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے. سو فار ایگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. تو یہ جو الفاظ میں نے کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات, جو انہوں نے اصل بات فرمائی, یہ حدیث کا متن ہے, یہ حدیث کا ٹیکسٹ ہے, ٹھیک ہے. بٹ ایک اور جو حصہ حدیث میں امپورٹنٹ ہے وہ حدیث کی سند ہے, جس کو آپ چین آف نیریشن کہتے ہیں, کہ جس میں آپ بیسیکلی یہ آنسر کر رہے ہو کہ یہ حدیث ہم تک پہنچی کیسے, رائٹ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا, صحابہ نے تابعین کو بتایا, تابعین نے تبع تابعین کو بتایا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ جو پوری چین ہے ایکچولی وہ چین ساری کی ساری اوتھینٹسٹی کو ڈٹرمن کرنے کی گیم ہے اس میں, اینڈ ساری کمپلیکیشن بھی وہیں لائے کرتی ہے. ہم نے ایکچولی اسی پارٹ کو سمجھنا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ حدیث 200 سال بعد کمپائل ہوئی, تو یاد رکھو کہ اس کو تھوڑا سا اس جملے کو کریکٹ کر لینا چاہیے کہ حدیث 200 سال بعد نہیں کمپائل ہوئی, صحاح ستہ 200 سال بعد کمپائل ہوئی, جن کو آج سنی ٹریڈیشن میں اوتھینٹک احادیث کی کتابیں مانا جاتا ہے. ان کو تقریباً 200 سال بعد امام بخاری, امام مسلم, اور جب یہ امام ابو داؤد اور امام ترمذی وغیرہ جب آئے, اس زمانے کے تحت جو ہے اس زمانے میں جو ایفرٹ کی گئی الحمدللہ وہ جو ہے 200 سال بعد تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے زمانے سے پڑھائی جا رہی تھیں, سکھائی جا رہی تھیں, یاد کی جا رہی تھیں اور لکھی جا رہی تھیں, بٹ جن کو آج ہم سورٹ آف ایک جامع ورک سمجھتے ہیں وہ 200 سال بعد ہوا. اچھا, وہ اب اس کو ویریفائی کرنے کے لیے کہ اس میں اوتھینٹسٹی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کیا 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 گیا, ہم نے بیسیکلی اس چیز کو دیکھنا, ٹھیک ہے. تو کیا کیٹیگرائزیشنز ہے, کس طرح دیکھا جاتا ہے. تو ناؤ لیٹس لک ایٹ کیا کہتے ہیں the types of ahadith especially in relation to the chain of narrations, کہ اوتھینٹسٹی کے سینس میں, ٹھیک ہے, اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے. تو آپ کو میں اسکرین پہ ساتھ ساتھ لکھ بھی رہا ہوں تھوڑا سا تاکہ آسانی ہو جائے اور ٹیکنیکل جو ہے کوئی مسئلہ نہ رہے, جتنا کر سکتے ہیں. اب دیکھو پہلی جو ٹائپ ہے نا, میں آپ کو اس کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ let's give you an example. So if imagine those of you who are listening online, اگر آپ لوگ سارے میرے سامنے لائیو بیٹھے ہوتے تو I can very well assume, آپ لوگ بھی سمجھو گے کہ سارے انڈیپینڈنٹلی بیان سننے آئے ہیں یا لیکچر پہ آئے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ ایک دوسرے کو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. اچھا, میں بھی آپ لوگوں کو نہیں جانتا. لیکچر سٹارٹ ہونے کا ٹائم 9 بجے تھا, تو 9 بجے جو ہے ہم لیکچر سٹارٹ کر لیتے ہیں, اینڈ سمجھو یہ کوئی آفیشیل رجسٹرڈ کلاس ہے جس میں آپ سب آ رہے ہیں,
تو کچھ بچے لیٹ آتے ہیں, تو جب پہلا اسٹوڈنٹ لیٹ آتا ہے میں اسے کہتا ہوں کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہو, تو وہ مجھے کہتا ہے کہ سر باہر جو ہے نا بہت برف ہو رہی تھی تیز. So I look at him and I think کہ he is definitely lying. اس سے کوئی بہتر بہانہ نہیں بنا سکتا تھا کہ لاہور میں تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے 100 سال سے برف نہیں ہوئی, شاید کبھی بھی برف نہیں ہوئی, اور یہ کہہ رہا ہے کہ باہر برف ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, سو there is no way. پر میں اس کو اگنور کر لیتا ہوں. 2 منٹ بعد ایک اور بچہ آتا ہے, وہ کہتا ہے سر برف ہو رہی تھی, میں بھی اسی لیے لیٹ آیا ہوں. پھر ایک اور بچہ آتا ہے, وہ بھی یہی ریزن دیتا ہے. اچھا, اب یہ سارے ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں. پھر چوتھا بچہ آتا ہے, 5واں آتا ہے, اینڈ کوئی ڈی ایچ اے سے آ رہا ہے, کوئی جوہر ٹاؤن سے آ رہا ہے, کوئی گلبرگ سے آ رہا ہے, کوئی کسی اور جگہ سے آ رہا ہے. سو آفٹر 5 6 7 8 9 10 یعنی جب کافی سارے لوگ یہی بات آ کے کہنا شروع ہو جائیں گے, تو تھوڑا سا مجھے جو ہے نا, آپ خود ہی سوچو ہیومن پرسپیکٹو سے تعجب ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار یہ سارے کے سارے لوگ جو انڈیپینڈنٹلی ایک ہی خبر دے رہے ہیں, یہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں, کیا یہ سارے کے سارے کورابوریٹ کر کر جھوٹ بول سکتے ہیں؟ So, common sense would tell you, and یہ خالی اسلامک ہسٹری میں نہیں ہوا, generally across history as well, کہ اتنے سارے لوگوں کا ایک ہی بات پر انڈیپینڈنٹلی کورابوریٹ کر کے جھوٹ بولنا جب ناممکن ہو جاتا ہے, تو آپ کہتے ہو کہ یہ بات ڈیفینیٹلی سچ ہے. اینڈ اس سے بیسیکلی حدیث کی پہلی ٹائپ بنتی ہے جس کو ہم حدیث متواتر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اس حدیث میں اتنا بڑا نمبر ہے, ٹھیک ہے, صحابہ کا, پھر تابعین کا, پھر تبع تابعین کا, جتنی یعنی جنریشنز ہیں جس میں ہم کمپائلیشن دیکھ رہے ہیں, ہر جنریشن میں انڈیپینڈنٹلی اتنے زیادہ لوگ ہیں جو وہی بات کہہ رہے ہیں, آیا روایہ باللفظ سے یا روایہ بالمعنی سے, کہ ہم ڈیفینیٹلی بایولوجیکل انفرنس کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا جھوٹ نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے, اینڈ اس حدیث کی جو اوتھینٹسٹی ہے, میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں, یہ آپ سمجھو یہ قطعی ثبوت ہے. ٹھیک ہے, ان سینس کہ اس کو قرآن کریم کے برابر رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا جو اس کی اوتھینٹسٹی اس لیول پہ کی جاتی ہے. These ahadith are actually کیا کہتے ہیں not that huge in number, but they definitely form a substantial part of the corpus of hadith that we have today. So یہ پہلی قسم ہے جس کو ہم حدیث متواتر کہتے ہیں, اور میں نے آپ کو اس میں کیا سمجھا دیا کہ large number of people, ٹھیک ہے, in every generation of narrators such that یہ سارے کے سارے جھوٹ پر corroborate نہیں کر سکتے. پھر جو سیکنڈ کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے, اس کو کیا کہتے ہو, وہ ہے حدیث مشہور. ٹھیک ہے, اردو کا لفظ دیکھ لو مشہور, تو یہ وہ حدیث ہے جس میں کسی ایک زمانے میں, باقی ہر طرف شاید لارج نمبر آف نیریٹرز ہی ہیں, ٹھیک ہے, صحابہ کی شاید کثیر تعداد تھی, بٹ تابعین یا تبع تابعین میں کیا ہوتا ہے کہ the number of narrators goes down. ٹھیک ہے, so the number of narrators is 3, number of narrators is 3 or more than 3, but it's not less than 3, is 3 or more, but اتنی نہیں ہے کہ تواتر کو پہنچ سکے, but 3 سے کم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کسی ایک پرٹیکولر زمانے میں. تو دیکھو اب 3 is a substantial number as well, but محدثین کی یہ آنیسٹی تھی اور فقہا کی بھی, کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کو نا پھر ہم کیا کریں گے, متواتر کے ساتھ نہیں رکھیں گے, اس کو ہم ایک سٹیپ نیچے لے آئیں گے. ٹھیک ہے, اور ہم اس کو حدیث مشہور ڈکلیئر کریں گے, اور اس میں ہم ایک لفظ میں استعمال کروں گا, اس کو سمجھیں, اس میں ایک سطح کا شبہ ہے. اچھا, دس از اے ویری ڈینجرس ورڈ, بیکاز عام طور پہ میں آپ کو کہہ دوں نا کہ فلانی چیز میں شبہ ہے, تو آپ کہیں گے تو یہ تو 2 نمبر چیز ہے, اس کو لینا ہی نہیں ہے. یہاں یہ جو ورڈ شبہ ہے, دس از بینگ یوزڈ ان اے ریلیٹیو سینس. کیا مطلب ہے, یعنی میں آپ کو آسانی کے لیے سمجھاتا ہوں کہ شبہ in the sense that if حدیث متواتر is 100%, because that's how the fuqaha view it. ٹھیک ہے, so حدیث مشہور is 90%. So in of its own self حدیث مشہور زبردست چیز ہے, اس کی زبردست اوتھینٹسٹی ہے, but the شبہ that is there is what, کہ وہ relative to حدیث متواتر ہم نے اس کو ایک سٹیپ نیچے کیا ہے. other than that it's a perfectly authentic حدیث. ٹھیک ہے, اور اس کی جو ہے ویلڈیٹی بھی is right up there, because 90% just as an example is not something that is less. ٹھیک ہے, so the second category is حدیث مشہور. پھر جو تھرڈ کیٹیگری ہے اس میں, وہ کیا ہے, which is interesting کہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے, that actually is called خبر واحد. اور یہاں آ کے ساری کی ساری چیز ہمیں سمجھنی ہے. ٹھیک ہے, خبر واحد. اچھا, خبر واحد کی فردر کیٹیگریز بھی ہیں جس میں عزیز ہے اور غریب ہے, بٹ میں اس کو زیادہ کمپلیکیٹ نہیں کرتا, آپ کو آسان لفظوں میں ایسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ the number of narrators in خبر واحد is less than 3. ٹھیک ہے, سو اس کا مطلب یہ ہے اگر 2 ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں حدیث عزیز, اور اگر 1 ہے تو اس کو حدیث غریب کہتے ہیں. پر آپ یہ سمجھیں کہ نمبر آف نیریٹرز لیس دین 3 ہے. لیس دین 3 ہونے کا کیا مطلب ہے کہ کسی ایک زمانے میں اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ 1 یا 2 ہیں. تو اب دیکھو امپورٹنٹ بات کیا ہو گئی ہے
کہ اب ایک اور چیز آتی ہے جس کو ہم بیسیکلی اس سائنس کو کہتے ہیں علم الرجال. ٹھیک ہے, کہ اب ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ یہ جو ایک یا دو لوگ تھے, ٹھیک ہے, جن سے ہم حدیث لینے لگے ہیں, کیا یہ لوگ آنےسٹ ہیں, کیا یہ لوگ ٹھیک ہیں, کیا انہوں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی. بیکاز obviously آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جس حدیث کو امام بخاری فار ایگزامپل کمپائل کر رہے ہیں, ہی از شیور آن دا فیکٹ کہ یہ حدیث اوتھینٹک ہونی چاہیے, بیکاز اگر یہ اوتھینٹک نہ ہوئی تو ہم دین میں کسی ایسی چیز کو دین کا حصہ بنا لیں گے جو شاید دین تھا ہی نہیں. تو اس لیے اب اس شخص کے بارے میں ہمیں جاننا جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, اور اس چیز کو علم الرجال کہا جاتا ہے. تو کیا مطلب ہے, اب کیا دیکھا جاتا ہے, اب آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں. سو اس کو بھی سمپلیفائی کرتے ہوئے, جیسے میں نے سیشن کے شروع میں کہا تھا کہ ایکچولی تو آپ کو پورا ایک کوئی ڈیٹیلڈ کورس لینا چاہیے, کم از کم ایک جامع کتاب پڑھنی چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. بٹ لے مین ٹرمینالوجی میں اس کو بالکل ڈم ڈاؤن کر کے میں آپ کو کیسے سمجھا سکتا ہوں کہ خبر واحد میں what you are obsessed about is the fact کہ you want to check this person now. وہ جو ایک خبر واحد, جو ایک واحد شخص ہے, دو لوگ ہیں, اب آپ ان کو چیک کرنا چاہتے ہو. تو دو چیزوں پہ 2 کرائٹیریاز ہیں, ٹھیک ہے, 2 کرائٹیریاز فار چیکنگ. وہ کیا ہے؟ پہلا کرائٹیریا ہے بیسیکلی کہ ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں اس کی ایبلٹی کو چیک کیا جاتا ہے, جس کو آپ آسان لفظوں میں عربی میں ضبط کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ایبلٹی میں کیا ہو سکتا ہے, اس میں ویسے تو 5 شرائط ہیں, بٹ میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ دیتا ہوں. ایبلٹی میں آپ کیا چیک کر رہے ہو, مثال کے طور پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کا قوت حافظہ کیسا تھا. Was he good in remembering things? So what does that mean? So you have to know people who were contemporaneous to him. آپ کو ایسے لوگوں سے پوچھنا جو اس کے کہ اس کے بارے میں کیا نوشن تھی, کہ یہ بھلکڑ تو نہیں تھا کہیں, ٹھیک ہے, اس کو چیزیں یاد ہوتی تھی, what was his memory. ٹھیک ہے, اگر اس کی میموری کمزور ہے تو نیچرلی حدیث کی اوتھینٹسٹی پہ امپیکٹ ہوگا. اور دوسری چیز جس کو چیک کیا جاتا ہے, جس کو میں انگلش میں لکھ سکتا ہوں, اس کے کیریکٹر کو. ٹھیک ہے, کہ وہ اپنے کردار کے اعتبار سے کیسا تھا, جس کو ہم عدل کہہ سکتے ہیں. اب اچھا obviously کیریکٹر خراب ہونے کا مطلب, اب آپ پہلے 3 جنریشنز کی بات کر رہے ہو, ٹھیک ہے, پہلے 200 سالوں میں تو آپ لوگوں کا ایمان تصور کریں نا, آج کا کیریکٹر خراب ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی شراب پی رہا ہے, نعوذ باللہ زنا کر رہا ہے, یہ ایسا والا مثال نہیں ہے. وہاں کا کیریکٹر خراب ہونا مثال کے طور پہ کیا ہو سکتا ہے کہ شاید جماعت کی نماز سے میں لاپرواہی ہے, ٹھیک ہے, کہ ہر نماز جماعت سے نہیں پڑھتا, یا شاید آپ یہ سمجھو کہ کبھی کوئی معاملہ کیا تو اس میں کوئی چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہوگی. بڑا ہی سخت کرائٹیریا تھا. ٹھیک ہے, یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ کے بارے میں, کہ ایک مرتبہ ان کو پتا چلا کہ ایک شخص کے پاس حدیث ہے, ٹھیک ہے, he knows some hadith of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, but he was about 1,000 miles away. امام بخاری رحمہ اللہ traveled all the way to that person to sort of go and hear those hadith from him, تاکہ وہ بھی اس سند کا حصہ بنے, اس سے حدیث لیں اور پھر اس کو اپنی صحیح میں انکلوڈ کر سکیں, اپنے علم میں اضافہ کر سکیں. تو جب امام بخاری وہ تمام سفر کر کے پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ جو شخص جس سے وہ ملنے گئے تھے, وہ اپنے جانوروں کو, ٹھیک ہے, شام کو جیسے ہوتا ہے نا جب آپ جانور کو بند کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس جانوروں کو دانا دے رہا تھا, ٹھیک ہے, تو جانور آبویسلی کھانے کے لیے اس کے پاس آ رہے تھے. اصل میں وہ دانا نہیں تھا اس کے ہاتھ میں, یعنی خوراک نہیں تھی, وہ جانوروں کو اپنے قریب کر کے بس وہ جو ان کے پنجرے یا جو گھر تھے ان میں بند کرنا چاہتا تھا. تو جب امام بخاری نے یہ دیکھا تو وہ وہیں سے مڑ گئے, اینڈ ہی سیڈ کہ جو شخص اپنے جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے, میں اس سے اللہ کی نبی کی بات کو جو ہے نا منقول نہیں, اس سے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں کہوں گا. دیکھو دس ڈزنٹ مین کہ وہ شخص جھوٹا ہے, اٹ ڈزنٹ, یعنی آج آپ سوچو بائی دیٹ نوشن تو ہم میں سے کوئی ایک حدیث بھی روایت کرنے کا جو ہے نا مستحق نہیں ہو سکتا. تو لک ایٹ the criteria that these people had been putting. So it's such a tragedy کہ آج کوئی آ کے اتنی آسانی سے کہہ دیتا ہے نہیں جی حدیث تو ضعیف ہے, حدیث تو ہمیں پتہ ہی نہیں, یہ تو چائنیز وسپر ہے, تو فلانی چیز ہے. These people gave their lives wallahi so that the words of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, that Nabi who cried Allahumma ummati ummati, وہ ہمیں پہنچ سکے. اور ہم بغیر کسی تحقیق کے, بغیر حدیث سائنسز کو پڑھے اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں حدیث ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. How dare you, if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said something and without any academic disposition, without any knowledge, if you have the guts to sort of declare in your arrogance کہ جی حدیث ہمیں نہیں حدیثوں کا پتہ, how will you face the Prophet sallallahu alaihi wasallam on the day of judgment? I'm not saying حدیث ضعیف نہیں ہوتی, I'm not saying کہ اس میں غلط fabricated موضوع حدیث نہیں آئی. All I'm saying is this, that as the followers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we have to have some humility. کچھ عاجزی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اس نوشن کو سمجھیں کہ ہمارے دین کا کیا تقاضا ہے, اور ہمارے سلف نے کس محنت سے, کس ذریعے سے جو ہے ہمارے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا بات ہم تک پہنچائی ہے.
ٹھیک ہے. سو دو چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے, ایبلٹی کو اور کیریکٹر کو, ٹھیک ہے, اور جس میں میں نے آپ کو ایک ایک مثال دے دی کہ دونوں کی. اب اس میں جو آپ کو بات سمجھنی ہے اور جو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, اب اس میں خبر واحد میں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی خبر واحد کے کیس میں آپ کو جو بات سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ اس کی کیٹیگرائزیشن پھر بنتی ہے. اور ابھی آپ دیکھو مزے کی بات کیا ہے کہ اس ساری چیز میں ابھی تک میں نے وہ نام استعمال بھی نہیں کیا جو ہمارے یہاں ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جی صحیح حدیث. صحیح حدیث تو ابھی آئی نہیں ہے. You ask people متواتر, they don't even know the word متواتر. نہ ان کو مشہور پتا ہے, نہ ان کو خبر واحد, نہ عزیز, نہ غریب پتا ہے. اس کا مطلب ہے بالکل ہمارے یہاں علم ہے ہی نہیں اس چیز کا. تو صحیح حدیث کہاں ہے؟ تو ایک بات یہ سمجھیں کہ صحیح حدیث is basically a type of خبر واحد, ٹھیک ہے, it is a type of خبر واحد, and the first categorization, so within خبر واحد is a صحیح حدیث, ٹھیک ہے, is a hadith that is صحیح. اچھا, اب اس کو کیسے سمجھنا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آسان لفظوں میں کہ صحیح حدیث کیا ہے. کہ وہ حدیث جس میں سند کے اعتبار سے, یعنی obviously ہم چین آف نیریٹیوز کی بات کر رہے ہیں نا, جو نیریٹر ہے, ٹھیک ہے, جو ایک ہی بندہ تھا جو کسی ٹائم زون میں نے کہا نا ایک یا دو لوگ ہیں, وہ جو 10 شرائط ہیں عدل اور ضبط کی, ٹھیک ہے, کیریکٹر اور ایبلٹی کی, اس میں کوئی بھی خامی نہیں پائی جاتی, تو پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے, صحیح ہے. تو there is no issue in character and ability, ٹھیک ہے, ایبلٹی اور کیریکٹر میں کوئی ایشو نہیں ہے, تو وہ حدیث پھر صحیح ڈکلیئر کی جاتی ہے. یاد رکھیں متواتر اوپر ہے, پھر مشہور ہے, پھر خبر واحد ہے, اور خبر واحد کی پہلی قسم صحیح ہے, جس کو میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا کہ جس میں ایسا ایشو نہیں, ٹھیک ہے. اب اچھا, اگر کسی کے اندر ایشو ہے, اب مجھے ایک حدیث مل جاتی ہے اور اس حدیث میں مجھے کیا پتا چلتا ہے کہ جو نیریٹر ہے اس کی ایبلٹی میں ایشو ہے, ایبلٹی کا نقص ہے. اچھا خود ہی سوچو, ایک ایبلٹی کا نقص ہو سکتا ہے, ایک کیریکٹر کا نقص ہو سکتا ہے, کون سا نقص بڑا ہے؟ دیکھو نا, اگر میرا کیریکٹر خراب ہے, کیریکٹر میں کوئی گڑبڑ ہے, تو یہ اس میں میری زیادہ ذمہ داری ہے. اگر میری ایبلٹی کا کوئی نقص ہے at times, یعنی اس میں آئی ایم لیس آف لیس ریسپانسبل ان ون سینس, اینڈ دیٹس اے لیسر, یعنی ہم کہیں گے چھوٹا جرم ہے ریلیٹیولی اسپیکنگ. سو اگر کسی شخص کی ایبلٹی کا ایشو ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کی مے بی آپ کہہ رہے ہو کہ یار ایٹ ٹائم وہ بھول جایا کرتا ہے, جیسے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات کی نا, حالانکہ گو کہ وہ ادھر فٹ نہیں ہوتی, کہ جب ان کے جب وہ واقعہ افک ہوا تو ان کے بارے میں سیدنا علی نے ان کی جو میڈ تھی ان سے پوچھا کہ حضرت عائشہ کے کردار کو کیسے جانتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو یعنی اچھا ہی جانتی ہوں, ہاں یہ ہے کہ ان کی کم عمری کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہے کہ لاپرواہی میں کوئی چیز بھول جاتی ہے, اور مثال یہ دی کہ آٹا گوندا تو اس کو جو ہے نا بھول گئی, تو وہ بکری نے آ کے اس کو کھانا شروع کر دیا. تو اس طرح اس نوشن کی بات ہو رہی ہے. تو اگر سمجھو کسی کی اس میں یہ کمی ہے اس سطح کی کہ اس کی ایبلٹی میں کچھ کمی ہے, تو پھر وہ حدیث حسن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس میں یاد رکھیں صحیح اور حسن میں بھی اور فردر کیٹیگرائزیشن ہے, بٹ بیکاز ہم اس کو کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہ رہے, صحیح لی ذاتی ہی, صحیح لی غیر ہی, حسن لی ذاتی ہی, حسن لی غیر ہی, بٹ یہ ہوا. تو حسن میں کیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو حسن کس وجہ سے ہوئی ہے, کہ بات اللہ کے نبی نے کہی تھی ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے, بٹ اس چین آف نیریشن میں کسی ایک زمانے میں کسی ایک شخص نے جو ہے نا جب وہ بات نیریٹ کی, بات شاید ڈیفینیٹلی صحیح نیریٹ کی, بٹ کیونکہ ہمیں یہ مل رہا ہے اس کے بارے میں کہ اس کی میموری تھوڑی سی کمزور تھی, ہم نے امیڈیٹلی حدیث کو ایک سٹیپ ڈاؤن گریڈ کر دیا اور اس کو حسن کہہ دیا, ٹھیک ہے. ویسے عربی زبان میں حسن خوبصورت چیز کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو حسن کر دیا, یعنی صحیح سے ایک درجہ نیچے لائے. سو ایشو کس کا ہے, ایبلٹی کا, ٹھیک ہے. اور پھر اگر آپ کہتے ہو کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جہاں ایبلٹی کا بھی ایشو ہے اور کیریکٹر کا بھی ایشو ہے, تو وہاں آپ کیا کر رہے ہو کہ حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہو, ٹھیک ہے, کہ یہاں کیریکٹر کا بھی ایشو ہے اور ایبلٹی میں بھی کوئی نہ کوئی نقص تھا, ٹھیک ہے. obviously اب اس میں اگر الگ کمبینیشن ہو پھر وہ لذاتی لی غیری آ جائے گا. اب لیکن میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات سناتا ہوں, اینڈ اس سے اگر آپ لوگ ریلیٹ کر سکو تو جو ہے نا آپ کو انٹرسٹنگ ایک پرسپیکٹو بھی ملے گا, چیز سمجھ بھی آئے گی کہ کیا وہ بات ہے, اور ہم اس کو کس طرح جو ہے نا اپنے لیے سمجھ سکتے ہیں. میں I read this in a book, obviously یہ قطعی دلیل نہیں ہے, ٹھیک ہے, so you just have to get a perspective from this and you can agree to take it or leave it. کہ ایک محدث گزرے اور انہوں نے جو ہے نا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیماری سے ریلیٹڈ ایک کوئی حدیث پڑھی, ٹھیک ہے, کہ فلانی چیز کرو گے تو اس سے یہ بیماری ہو جائے گی. اب وہ مجھے بیماری بھی یاد نہیں ہے, تو انہوں نے وہ حدیث, بات سمجھانا مقصد ہے, وہ حدیث پڑھی,
بٹ حدیث جو ہے اپنی صحت کے اعتبار سے ضعیف تھی, یعنی کمزور حدیث تھی. میں نے بھی آپ کو لوئسٹ کیٹیگری بتا دی, اور احادیث جن کو شمار کیا جاتا ہے صحیح اس میں سے ضعیف تھی. ٹھیک ہے, یاد رکھیں جو فیبریکیٹڈ احادیث ہے نا, جو جھوٹ ہے جس کو آپ حدیث کہہ بھی نہیں سکتے, وہ موضوع ہے, دیٹس ناٹ ضعیف. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ ضعیف شاید کوئی غلط چیز ہے, ضعیف حدیث غلط نہیں ہے. تو حدیث کیا تھی؟ ضعیف تھی, یعنی کمزور تھی. تو انہوں نے اس کی صحت کی وجہ سے کیا کیا, اس بات پر اتنا دھیان نہیں دیا. اینڈ ہی سورٹ آف ڈیڈ واٹ واز ٹولڈ کہ حدیث میں کہ یہ چیز نہ کرو, اینڈ ان کو وہی بیماری ہو گئی. تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیوں مجھے ایسی یہ بیماری کیوں ہوئی, حدیث تو ضعیف تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خواب میں آئے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ. تو آپ نے ان کو بڑی خوبصورت بات کہی. اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا کہ میرے امتی, حدیث کی سند ضعیف تھی پر بات تو میں نے ہی کہی تھی نا. تو think about this for once in your life, that the fuqaha are the people and the muhaddithin are the people جنہوں نے historically, because فقہ کا استنباط ہونا تھا حلال حرام مکروہ مکروہ تحریمی تنزیہی مباح جائز مستحب, ان ساری کیٹیگرائزیشنز کی وجہ سے انہوں نے یہ حدیث کی جو ہے نا لیگیلٹیز بنائی, تاکہ آنیسٹی کے ساتھ بتایا جا سکے کہ کس چیز کا کیا حکم ہونا چاہیے. تو بہت زیادہ بعید نہیں ہے, یعنی اٹس ڈیفینیٹلی دا کیس کہ بہت ساری احادیث جن کو آج ہم ضعیف لیبل کر رہے ہیں, یعنی کمزور کہہ رہے ہیں, ان کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے, اور آج ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو چھوڑنا فقہا کے لیے تھا, پیپل ہو آر گوئنگ ٹو بی ڈرائیونگ لیگل اوپینین. ٹھیک ہے, اس کو چھوڑنا میرے آپ کے لیے نہیں تھا. تو انفیکٹ کسی نے یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن بھی پوچھا ہوا تھا کہ جی اتنی ساری ضعیف حدیث کیوں علماء کوٹ کرتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیں کہ علماء اگر ضعیف حدیث کوٹ کر کے آپ کو حلال یا حرام بتا رہے ہیں نا, تو وہ غلط ہے, ڈیفینیٹلی اس میں پرابلم ہے, اس کو ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے. بٹ ضعیف احادیث سے اگر فضائل بتائے جا رہے ہیں کسی چیز کے, ٹھیک ہے, یا کوئی واقعہ ہے کسی غزوہ کا, کوئی ایسی چیز جو کہ نان فقی ہے, ٹھیک ہے, جس کو جو آپ کی شریعہ لاء کے کوڈ کو ڈیفائن نہیں کر رہی, تو آئی تھنک بائی اینڈ لارج بالاتفاق اس کے بارے میں کیا چیز ہے کہ آپ فنڈامنٹلی جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں. کیونکہ وہ لیگل سینس میں استعمال نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, اور جیسے میں نے آپ کو وہ خواب والی مثال سے بتائی کہ ضعیف کا مطلب اپنے دماغ سے نکال دو, یہ نہیں ہے کہ وہ چیز کو حرام چیز ہے, کوئی جھوٹی بات ہے, وہ ہے ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری چین میں ایک بندے کی کسی ایبلٹی میں, کیریکٹر میں کوئی نقص تھا جس کی وجہ سے اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, سو آئی تھنک دیٹ سورٹ آف گیوز اس اے پرسپیکٹو اینڈ میکس اس انڈرسٹینڈ دس ان دیٹ کیپیسٹی کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. پھر ایک اور جو چیلنج ہوتا ہے جس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ جو سند ہے کیا وہ متصل ہے یا نہیں ہے, کہ وہ جو چین ہے اس میں کہیں کوئی بندہ غائب تو نہیں ہو رہا, بیکاز ایسا بھی ہوا ایٹ ٹائمز لوگ اس کو چیز کو غائب کر دیا کرتے تھے, اس طرح کے ایشوز ہیں. سو بائی اینڈ لارج دیر آر ملٹیپل تھنگز دیٹ وی کین لک ایٹ. بٹ آئی تھنک دا پوائنٹ آف ٹوڈیز سیشن, بیکاز آئی ٹرائی اینڈ ریپ اپ, کافی سارا ٹائم ہو گیا ہے, is for all of us to understand this thing in particular کہ we cannot discredit this tremendous کیا کہتے ہیں science of hadith that has existed for hundreds of thousands of years now in our deen, right? So ایک اس کا لیگل ایسپیکٹ ہے جو میں نے آپ کو ڈیفینیٹلی بتایا, اور اس لیگل ایسپیکٹ سے حکم میں فرق آ رہا ہوتا ہے. جیسے کہ اگر کوئی حدیث متواتر ہے, ٹھیک ہے, چلو لیٹ سپوز ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ وسلم نے ایک بات سے منع فرمایا کہ اس کو مت کرو, اب وہ حدیث ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث متواتر ہے, تو کیونکہ حدیث متواتر از دا ٹاپ رینکنگ حدیث, تو اس منع کرنے کا حکم جو ہے اب فقہا کے نزدیک حرام کے قریب جا کر لگے گا. ٹھیک ہے, اینڈ اگر وہی حدیث لیٹ سپوز ضعیف ہے, یعنی وہی بات ہمیں پتہ چل رہا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ حدیث تو ضعیف ہے, تو پھر جو ہے حرام کا حکم نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, پھر حکم بالکل چینج ہو جائے گا, بالکل ضعیف حدیث ہے تو حکم لیا ہی نہیں جاتا, اگر وہ مشہور ہے عزیز ہے تو کہیں ہو سکتا ہے مکروہ کا فتویٰ دیا جائے. تو یہ بیسیکلی لیگل اسکالرز اس چیز کو استعمال کر رہے ہوتے تھے, اینڈ انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری جو ہے نا, ہم ہر مسلمان جو ہے آج یہ سمجھنا شروع ہو گیا ہے کہ میں کسی بھی حدیث کو ڈسکریڈٹ کر سکتا ہوں, میں کسی بھی چیز کو کہہ سکتا ہوں یہ تو ضعیف ہے, مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی, وہ کہ گوگے جیسے کہ کوئی حرام چیز تھی یا جھوٹ چیز تھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے سنسیئرلی مانگیں کہ ہمیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سنتیں ہیں, جو ان کی بتائی ہوئی باتیں ہیں, جو ہمارے لیے وہ پیغام چھوڑ کر گئے ہیں, وہ ہم تک صحیح شکل میں پہنچیں, ہم اس پر عمل کریں, ہم علماء سے اس چیز کو سمجھیں, اور جہاں ہمیں اشکال ہے, ٹھیک ہے, جہاں ہمیں پریشانی ہے, تو دو چیزیں ضرور کریں. ایک یہ کہ دیکھو اس چیز کو ایکیڈیمکلی پڑھو, سمجھو, کوشش کرو, کیوں ناٹ کہ بیکاز آپ کے پاس جواب صحیح ہو,
آلسو بیکاز آپ کی اس ایفرٹ میں اللہ نے آپ کے لیے ہدایت رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ضرور کرو, اس سے پہلے اسٹیٹمنٹ مت دو. دوسرا یہ کہ پھر دین کے مزاج کو سمجھو کہ ہمارا دین کیا ہے. دیکھو آپ سے کی حدیث میں کیا ہے, الحلال بینہ والحرام بینہ, کہ حلال بھی واضح ہے بالکل اور حرام بھی واضح ہے, اور ان کے درمیان آپ سے کیا کہہ رہے ہیں, متشابہ ہے, ان کے درمیان ایسی چیزیں ہیں which in English we call as the gray area. تو تقوی کیا ہے کہ آپ گرے ایریا سے بچو, ٹھیک ہے. تو پھر ہمارا دوسرا عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز میں تقوی اختیار کریں, ٹھیک ہے, ہم ہر چیز میں تقوی اختیار کریں. باقی یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری ایفرٹ, ہمارے اخلاص, ہماری دعا کے ذریعے سے جو ہے گائیڈ کرے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر to everybody who tuned in with us. We won't take any questions further. We've tried to answer some of them that were asked. We hope this was beneficial. If there's any mistake that we made, feel free to contact us and let us know. Until the next week, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.